अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। बानी पीटीआई की सेहत, अस्पताल मुंतकली और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। गुज़श्ता 2 रोज से ये मामला मुसलसल खबरों में है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 रोज के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी मुआयना और इलाज करने का हुक्म दिया। गुज़श्ता रात अडियाला जेल से बानी पीटीआई की मुंतकली हुई। रात भर खबरें चलती रहीं कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन सुबह हुई तो कहानी ही बदल गई। बानी पीटीआई वापस अडियाला जेल पहुंच गए और फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तस्दीक की कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना शिफा में नहीं बल्कि पिम्स अस्पताल में हुआ। उनका कहना था कि शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी तिब्बी मुआयने में शामिल थे और तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई सेहतमंद करार पाए। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान, नौरीन नियाजी और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के इस मौक़िफ़ पर सवालात उठा दिए। डॉक्टर उज़्मा खान के मुताबिक उन्हें रात गए मालूम हुआ कि इमरान खान को मुंतकिल किया जा रहा है और बाद में उन्हें पिम्स ले जाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। उधर इमरान खान की सेहत पर भी पीटीआई की जानिब से तफसीलात सामने आई। डॉक्टर उज़्मा खान के मुताबिक उन्होंने खुद इमरान खान का ब्लड प्रेशर चेक किया जो 80/120 था और उनके बकौल इमरान खान सेहतमंद और फिट हैं, लेकिन मामला सिर्फ अस्पताल और तिब्बी मुआयने तक महदूद नहीं रहा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दूसरी अपील भी दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की स्कीम को डिस्टर्ब करेगा। दीगर कैदी भी जेल रूल्स के खिलाफ अपने लिए ऐसा ही बर्ताव मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म वापस न लिया तो फ्लड गेट खुल जाएगा। सारे कैदी मर्जी के अस्पताल वाला खुसूसी सलूक मांगेंगे। दूसरी तरफ आज अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। बानी पीटीआई की सेहत और अस्पताल मुंतकली के मामले पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई, जिसके बाद पीटीआई ने अगला लाया अमल वाज़ेह कर दिया। पार्टी की जानिब से ऐलान किया गया कि हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल न होने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी, जबकि 27 सितंबर के मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान भी बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक तेज़ करने की हिदायत की है और पार्टी अब इस मार्च को मज़ीद बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म करने जा रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, दूसरी तरफ शिफा की बजाय पिम्स में तिब्बी मुआयने, रात की मुंतकली और सुबह अडियाला वापसी। हुकूमत का अपना मौक़िफ़, पीटीआई और इमरान खान के ख़ानदान के अपने सवालात और अब नजरसानी की दूसरी अपील। तो असल सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल हुआ? अगर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना अदालती हुक्म था तो बानी पीटीआई को पिम्स क्यों ले जाया गया? क्या शिफा के डॉक्टर्स की मौजूदगी पिम्स में तिब्बी मुआयने को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद तसव्वुर करने के लिए काफ़ी है? और सबसे बढ़कर बानी पीटीआई के सेहत के मामले पर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो नया तनाज़ा खड़ा हुआ है, क्या ये एक बार फिर सियासी और अदालती महाजराई को जन्म देगा? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपके वक्त का। इफ्तिखार साहब, कल रात सियासी माहौल जो था गुज़श्ता 2 दिन से हम देख रहे थे, स्पेशली कल और कल रात में लग रहा था कि कहीं बर्फ़ पिघल रही है, कहीं कोई बातचीत हो रही है, और सुबह हुई तो अचानक मामलात बदल गए। जैसे कि सुबह हुई और आंख खुल गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की। ये जो 24 घंटे में इतनी डाइवर्सिटी हुई और इतनी चीज़ों में तब्दीली हुई, हुआ क्या है सर? ये डाइवर्सिटी मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ मुनासिब न थी, अच्छी ना है, इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, एक अदारे का फ़ैसला है। अगर हम अदारों के फ़ैसलों का एहतराम नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करने के लिए कोई ख़ास ताकत तो नहीं है। एग्जेक्टिव ने उसके फैसले पर अमल दरामद करवाना है। एग्जेक्टिव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त भेजी थी। उस दरख्वास्त पर जब एतराज़ात लगा दिए गए और टाइम जो फ्रेम तय किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो पूरा हो गया, तो फिर एग्जेक्टिव को चाहिए था हरफन बिल्कुल लाजमी तौर पे उस पर अमल दरामद करते। देखें, आप 24 करोड़ लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? जब अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं होगा तो फिर मामला किधर जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आप ये खेल खेला जा रहा है शफा वर्सेस पिम्स, शफा वर्सेस पिम्स। इस खेल को चले हुए
کئی مہینے ہو گئے ہیں، کیا حاصل کر لیں گے آپ اس سے، اور کتنا عرصہ اس کو اور چلا سکتے ہیں آپ؟ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ نکل رہا ہے کہ آج آپ نے دیکھا ساری اپوزیشن پھر اکٹھی ہو گئی ہے، اور وہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا ہے وہ اب اس ضد پہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے گا. جب وہ طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے گا تو ریاست اس کو روکنے کی جو کوشش کرے گی، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ دیکھیں نا کہاں سے بات شروع ہوئی. بھئی ایک ہاسپٹل ہے، اس پہ جانے دے، کیا فرق پڑ جاتا؟ اگر آپ سنجیدہ ہیں کہ اس کی پلس کتنی ہے، اس کا بلڈ پریشر کیسا ہے، اس کی آنکھ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی، اس کا دل کا مسئلہ ہے، تو اس اسپتال میں یہ فیصلہ ہو جاتا. تو اس میں افتخار صاحب جو شفا ورسز پیمز والا ہے، عدالت نے حکم باقاعدہ اپنے حکم نامے میں شفا کا نام لیا، شفا وہ نہیں گئے ہیں. یہ بھی کہا گیا سہیل آفریدی کی جانب سے توہین عدالت کی جو ہے وہ ہم درخواست دیں گے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک توہین عدالت ہوگی اور عدالت اب اپنے اس فیصلے کے جو مینوان عمل نہیں ہوا اس پر بھی ایکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھو میرے دوست، کیا عدالت کر دے گی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کتنی سزا دے دے گی؟ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ کون کتنے مہینوں کی سزا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. سوال ہے کہ کیا آپ اداروں کو اس حد تک ہی ریڈیکول کرنا چاہتے ہیں ان کے فیصلوں کو؟ یہ ہے میرے لیے مسئلہ. دیکھیں، اگر ایک اتنے بڑے ادارے کے فیصلے کو آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کوئی مانے گا، سول کورٹس کے فیصلوں کو کوئی مانے گا؟ کیوں مانے گا؟ آپ طاقتور ہیں، آپ فیصلہ نہیں مان رہے، تو نیچے کچھ علاقے کا طاقتور جو ہے وہ سول کورٹ کا فیصلہ بھی ماننے سے پھر انکار کر دے گا. تو پھر آر وی ہیڈنگ فار انارکی؟ آپ کیا کانسٹیٹیوشن جو فریم ورک ہے، اس کانسٹیٹیوشن فریم ورک میں جو تقسیم کی گئی ہے چیزوں کی، کیا ایسا کر کے ہم اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر جو ہم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں کون کیا کرے گا، ہم اس کی نفی نہیں کر رہے؟ اٹ از ناٹ اونلی اے کوسچن آف کنٹیمپٹ آف کورٹ، اٹس اے سیریس میٹر. فار گاڈ سیک، آپ اس کو وہی علاج وہی سہولت وہاں پہ دے دیتے تو کیا بگڑ جاتا؟ اگر دیکھیں ایگو کی جنگ ہے، انا کی جنگ ہے، تو اس کا نقصان ہوگا سب کو، ہم سب کو، جو عوام ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، جو باقی ادارے ہیں، ان کو نقصان ہوگا. پلیز ایسا نہ کرے. کیا ہو جائے گا اس سارے معاملے میں کہ شفا میں ان کو علاج چاہیے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ، تو آپ کیوں نہیں اس پر یقین رکھتے؟ ایک پوائنٹ افتخار صاحب اس میں یہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نظر ثانی کی درخواست بھی دے دی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ جو چیف کمشنر ہیں ان کو بھی فریق نہیں بنایا گیا، اور جو میں نے ابھی ابتدا میں بات کی کہ باقی جو قیدی ہیں ان کے لیے بھی پھر یہ وہی سہولت ہوگی کسی مرضی کے ہاسپٹلز میں، اسپیشلی پرائیویٹ ہاسپٹلز کا معاملہ وہ ہے. تو قیدی تو تمام آئین قانون کے مطابق وہ برابر ہوں گے، چاہے وہ کوئی سابق وزیر اعظم ہو یا کوئی اور قیدی ہو. تو اس میں ایک طرف تو یہ معاملہ تھا، دوسرا انہوں نے چیک اپ بھی کروا دیا اور نظر ثانی کی درخواست. تو حکومت کھیل کھیل رہی تھی یا حکومت خود آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ڈری ہوئی تھی کہ کام بھی کر لیا جائے اور چیزیں بھی بچا لی جائیں؟ دیکھیں، ایسے چیزیں نہیں بچتی. سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک اسپیسیفک فیصلہ تھا. جہاں تک یہ بات رہی، یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ بات سن کے حکومت پاکستان کی طرف سے. جب سے عمران خان کا کیس چل رہا ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ مطالبہ کرتا رہا ہے اور آج پھر کروں گا کہ جو تمام سہولتیں اس قیدی کو دی گئی ہیں، وہ تمام سہولتیں پاکستان کے 70,000 انڈر ٹرائل قیدی بشمول جن کو سزا ہوئی ہے ان کو دی جائیں، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ سب قانون کی نظر میں برابر ہیں. میں اس پہ بالکل فنڈامنٹلی ایگری کرتا ہوں. لیکن سوال ہے کہ کیا جو سہولتیں اتنے سال سے یہ حکومت ان کو دے چکی ہے اور دے رہی ہے، کیا اس دوران اس کا اطلاق پاکستان کے باقی قیدیوں پہ کرنے سے کسی نے ان کو روکا ہوا تھا؟ ہمیں ہر وقت سیاست نہیں کھیلنی چاہیے، اس پہ غور کرے. ایگری کرتا ہوں پرنسپلی، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی لگتی ہے بات کہ اگر عمران خان کا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج ہو سکتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں علاج کروانا چاہتے ہیں، تو پھر قانون ان کو اجازت دے دے. تو سوال ہے کہ کیا ماضی میں جو کھانا دیا جا رہا ہے، جو سہولتیں دیے جا رہے ہیں، کیا وہ باقی 70,000 قیدیوں کے لیے ہیں؟ کیا اس پہ عمل کروایا گیا؟ کیا اس کے لیے قانون میں ترمیم کی گئی؟ یا جیل مینولز خاص طور پہ جو پنجاب میں لاگو ہے اس میں یہ ترمیم کی گئی ہیں؟ کہ وہ فنڈامنٹل کویسچن ہے پھر جن کا جواب ان کو دینا پڑے گا.
میں آپ سے سوال سر جاننا چاہ رہا تھا بٹوین دا لائنز، آپ کا پروگرام بھی ہے، میں چاہ رہا تھا بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک ایک فیصلہ آیا اسپتال منتقلی کا، فیصلے میں اس ہاسپٹل کا اسپیسیفک شفا انٹرنیشنل کا نام بھی آیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے، جیل سے وہاں منتقلی کوئی میسج چل رہا ہے، وہ میسج فروٹفل نہیں ہوا، پھر آگے جا کے کہ حکومت پہلے تو گھبرائی ہوئی تھی، کل کے دن میں ہم نے دیکھا، لیکن آج صبح ہوئی تو حکومت جو ہے وہ خاصی مطمئن ہوئی۔ سر اس پہ تجزیہ تو آپ دے رہے ہیں، لیکن یہ خبر کیا کہ کچھ چیزیں ایک دم سے ہو رہی تھی کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں، ان کے پوری کوئی معاملات آگے چل رہے ہیں، تبدیلی ہو رہی ہے، پھر سب کچھ ویسے ہی ہو گیا جیسے آج سے 2 دن پہلے تھا، یہ بٹوین دا لائنز ہوا کیا ہے سر؟ دیکھیے بٹوین دا لائنز یہ ہے کہ عمران خان کو آپ اگست 5 2023 سے وہ اپنا اس سارے پروسیس میں سے گزر رہا ہے۔ بٹوین دی لائنز یہ ہے کہ کیا آپ کسی کو قیدی رکھ کے اس کی پارٹی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اگلی آئینی ترمیم میں آپ کا ساتھ دے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے۔ بٹوین دی لائنز یہ ہے کہ ہم جو ادارے ہیں ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ان کے فیصلوں۔ بٹوین دی لائنز یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا پاکستان جہاں پہ کھچاؤ کم ہو وہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اقتصادی طور پہ مضبوط ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں جو ہماری اچیومنٹ ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے، اگر جو ہماری اچیومنٹ ہیں فوجی نقطہ نگاہ سے جو ہم نے ہندوستان کے مقابلے میں حاصل کیے ہیں، ہم اس کے ثمرات اب اکٹھے کریں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ باقی چیزوں کے بارے میں بھی ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ بٹوین دی لائن میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر، وی مسٹ ریسپیکٹ جو اداروں کے فیصلے ہیں ان کو احترام کریں، نہیں کریں گے تو آنے والی کل جو ہوگی وہ آپ کے سامنے ایک نئی خبر لے کے آئے گی، اس کی ہیڈ لائنز اور ہوگی۔ آج کی ہیڈ لائنیں جو ہیں عمران براٹ ٹو ہاسپٹل ان مڈ نائٹ موو، یہ ہے نا آج کی، عمران نجی ہسپتال میں منتقل، بیرون ملک جائیں گے، تو بٹوین دی لائنز یہ ہے کہ اور کنفیوژن کریٹ ہوگا۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں آگے جانا ہے، آگے جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، اب یہاں پھر فیصلے نہ کریں، یہاں سپریم کورٹ کے اندر ایسی پٹیشن داخل کرتے کہ یہ فیصلہ ہو ہی نہ پاتا۔ آپ کے علم میں تھا یہ پٹیشن آنے والی ہے، آپ اس کی تیاری کرتے۔ کیا میں یہ کہوں کہ پورے جو قانون کے ماہرین ہیں حکومت کے پاس وہ صحیح طور پہ اپنا ہوم ورک نہیں کر سکے، اسی لیے ان کی درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا گیا؟ تو بٹوین لائن تو بہت سارے سوال سر پیدا ہو جاتے ہیں۔ بالکل، بہت سے سوال جو ہیں وہ آپ اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال اب حکومت جو ہے آج تو مطمئن نظر آ رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ اس کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ اپنے فیصلے کے حوالے سے جو واقعی توہین عدالت کا معاملہ ہوا ہے یا نہیں، اگلے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ افتخار احمد صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر کچھ مزید بات۔ ویلکم بیک۔ بلوچستان ایک ایسا سوال جو برسوں سے پاکستان کی سیاست، ریاست اور معاشرے کے سامنے کھڑا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کئی آپریشنز ہوئے، مذاکرات کی کوششیں بھی ہوئیں، لیکن بلوچستان کے مسائل مکمل طور پر حل نہ ہو سکے۔ بد اعتمادی کی خلیج برقرار رہی، تشدد کا سلسلہ بھی نہ تھما، اور صوبے کے عوام کے احساس محرومی کا سوال اپنی جگہ موجود رہا۔ لیکن آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر مذاکرات کی بات کی ہے۔ بلوچستان نیشنل ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے تلاش کیا جانا چاہیے، اور صوبے کے وسائل پر پہلا حق بلوچستان کے عوام کا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ مسائل کی آڑ میں بندوق اٹھانے کے حب الوطنی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اب گرینڈ ڈائیلاگ ہونا ہوگا، اور اگر بلوچستان کے بیٹے اور بیٹیاں اپنا راستہ درست کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں خوش آمدید کہنا چاہیے۔ آج بلوچستان کے حوالے سے صرف وزیر اعظم کی طرف سے ہی ایک پیغام سامنے نہیں آیا، بلکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی آج بلوچستان کی سیاسی قیادت اور اہم شخصیات سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ بلوچستان کے عوام کو باصلاحیت ثابت قدم، محب وطن اور باوقار قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ صوبے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے غیر ملکی سرپرستی میں پراکسیز استعمال کی جا رہی ہیں، جن کے عزائم کو
रियासत के मजबूत और फैसला कुन रद्द अमल से नाकाम बनाया जाएगा। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता चंद रोज के दौरान पुलिस के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान 49 दहशतगर्दों को हलाक किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के अजला मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजगूर में 10 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनके दौरान 37 दहशतगर्द हलाक हुए। इस सब के दौरान अब देखना ये होगा कि एक ही दिन में बलूचिस्तान के हवाले से सामने आने वाले दो बयानात क्या इशारा दे रहे हैं। एक तरफ वजीर आजम कह रहे हैं जो कुछ हो गया, अब ग्रैंड डायलॉग करना होगा। दूसरी तरफ यह भी वाज़ेह किया जा रहा है कि बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली कुव्वतों के खिलाफ सख्त और फैसला कुन कार्रवाई की जा रही। तो क्या बलूचिस्तान के मामले पर अब डायलॉग और सिक्योरिटी दोनों को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली बन रही है? क्या ऑपरेशंस के साथ साथ अब सियासी मुकालमे, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, नौजवानों को मौके और अवामी शमूलियत को भी मरकजी हैसियत दी जाएगी? और क्या बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए वाकई एक नए बाब का आगाज होने जा रहा है? इसी सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। आज बड़ा एक अहम मामला था बलूचिस्तान के हवाले से वर्कशॉप। वजीर आजम ने खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल जो है वो ग्रैंड डायलॉग में है। ये ग्रैंड डायलॉग किसके साथ होने जा रहा है? सियासी कुव्वतें हैं या फिर साथ ही साथ वो लोग शामिल हैं इसमें जो कहा जाए कि अब दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, बाकी चीज़ों में मुलव्वस हैं? जी देखें, आज बलूचिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और उसके अलावा जो कबायली अमायदीन हैं, उनकी गुज़श्ता 2-3 रोज़ में जो है वो इस्लामाबाद में कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, जिनमें CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकात भी शामिल है। इसके अलावा बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो ट्राइबल नोटेबल्स हैं, उनको बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पर भी गुज़श्ता 3 रोज़ में यहाँ पर ब्रीफिंग्स भी दी गई हैं, प्रेजेंटेशंस भी दी गई हैं, उनके सामने सारी सूरत रखी गई है। और उसमें लाजमी सी बात है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी जानिब से उस पर सवाल जवाब भी किए गए हैं और उन्हें उसके ऊपर एतमाद में भी लिया गया है। लेकिन आज जो सेशन था प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ, तो उन्होंने एक तजवीज़ उसमें ये पेश की कि हमें बलूचिस्तान को सुनना चाहिए, बलूचिस्तान पर एक ग्रैंड डायलॉग करने की ज़रूरत है। अब ये प्राइम मिनिस्टर की एक तजवीज़ है, आगे चल के इस पर अमल दरामद किस तरीके से होता है उस पर तो वफाकी हुकूमत ही अपनी जिसको कहते हैं वो क्लैरिटी दे सकती है कि प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में क्या ऐसी चीज़ थी जिस पर उन्होंने ये बात की और इसे वो आगे कैसे लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम इस बात पे बहुत हद तक क्लियर हैं। हमारी क्लैरिटी इस बात पर है कि जो भी शख्स रियासत पाकिस्तान को और आईन पाकिस्तान को तस्लीम करता है, अगर वो किसी वजह से कोई रास्ता भटक गया था और वो वापस आना चाहता है, तो उसके लिए मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि वज़ीर आज़म ने ये एक आज तजवीज़ दी है, तो क्या सूबा वज़ीर आला बलूचिस्तान इस सारे अमल में शामिल नहीं थे कि इस किस्म के एक बड़ी, क्योंकि पॉलिसी स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म की जानिब से कि ये ग्रैंड डायलॉग का अमल शुरू होगा, कि सिर्फ वज़ीर आज़म ने ख़ुद से अपना यह ऐलान कर दिया है, आप लोग यानी बलूचिस्तान उसकी हुकूमत वो शामिल नहीं थी इस सारी मुशावरत में? जी, आपने मेरा जुमला जिसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट जो है वो उसे कंप्लीट नहीं होने दिया। अगर आप उसे कंप्लीट होने देते तो उसमें मुकम्मल क्लैरिटी होती। उस फंक्शन में प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि हमें बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा बैठकर सुनना चाहिए, उसके लिए ग्रैंड डायलॉग किया जा सकता है। अब इस पर मजीद क्लैरिटी फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है कि प्राइम मिनिस्टर के जहन में ऐसी क्या बात थी और वो किस हवाले से ये बात कर रहे थे। लेकिन सूबाई हुकूमत के लेवल पे डे 1 से चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इस बात पे क्लियर हैं कि जो भी शख्स अगर वो रास्ता भटक गया है और वो पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम करके वापस आना चाहता है, रियासत उसे गले लगाने को तैयार है, सूबाई हुकूमत उसे मौका देने को तैयार है। लेकिन अगर कोई भी सियासी एक्टिविस्ट या कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसी तंजीम जो मासूम लोगों के कत्लेआम में मुलव्वस हो, जिन्होंने हम पर बंदूकें तानी हुई हो, अगर कोई ये समझता है कि हम उनके साथ डायलॉग करेंगे तो जिन्होंने जो हमसे बैरल ऑफ गन से बात कर रहे हैं, हम उनसे डायलॉग की सूरत में बात नहीं कर सकते। इस पर हम पहले दिन से क्लियर हैं।
مزید لازمی سی بات ہے، پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے اس بات کو کلیریفائی فیڈرل گورنمنٹ یا پرائم منسٹر آفس بہت بہتر انداز میں کر سکتا ہے، لیکن چیف منسٹر بلوچستان اور ان کی حکومت اور بینگ ایز اسپوکس پرسن میں اس بات پہ بہت کلیئر ہوں کہ چیف منسٹر اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں کہ ڈائلاگ صرف ان سے ہو سکتا ہے جو ریاست کو اس کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کل بلوچستان میں جو پارلیمانی جماعتیں ہیں، چاہے وہ قوم پرست سیاست کرتی ہوں، مذہب پرست سیاست کرتی ہوں، سردار اختر مینگل اگر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے دروازے کھولیں، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اگر کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے دروازے کھولیں، مولانا واسع صاحب اگر کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے دروازے کھولیں۔ لیکن اگر کسی کلعدم تنظیم کا کمانڈر جو ہے، جو ہمارے معصوم لوگوں کے قتل میں ملوث ہے، اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بیرون ملک کہیں پر بیٹھ کر وہاں سے ڈائلاگ میں شریک ہوگا، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کسی ڈائلاگ کی ہمیں ضرورت۔ صحیح، اچھا شاید ان سب یہ بڑا کلیئر ہوگا کہ آپ نے جو بات کی، لیکن اس میں ڈاکٹر مالک بلوچ ہوں یا اختر مینگل صاحب ہوں یا باقی سیاسی جماعتیں ہوں، مولانا واسع ہوں، جو بھی ہوں، وہ آپ کے ساتھ تو آلریڈی اسمبلی میں موجود ہیں، سیاسی پروسیس کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اپوزیشن میں ہوں، گورنمنٹ میں ہوں، لیکن جو ڈائلاگ اس وقت ہے، ہم بلوچستان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے ان دہشت گردوں کے ساتھ جو بلوچستان کا ہم تباہ کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو پھر ڈائلاگ اگر ان سیاسی جماعتوں سے کرنا ہے تو وہ تو ایک آپ کا سیاسی ڈائلاگ کا ایک فورم سب سے بڑا پارلیمان موجود ہے، تو پھر کیا ان لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح سے ڈائلاگ نہیں ہوگا جو اس وقت انسرجنسی میں، دہشت گردی میں، علیحدگی پسند تحریکوں کا حصہ یا کسی بھی طرح سے ایسی انوالومنٹ میں ہیں جو ریاست جس کو یا قانون سے بالاتر ہو کر ماورائے قانون اور آئین وہ کر رہے ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بالکل ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے یا بلوچستان کی گورنمنٹ اس میں ڈائلاگ کے لیے راضی نہیں ہے؟ دیکھیں، ابھی تک میری معلومات کے مطابق، جہاں تک میری معلومات ہیں، پاکستان میں جو ایسے کسی بھی ڈائلاگ نے اگر آگے چل کے ہونا ہے تو اس کے جو دو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان کی قومی سیاسی قیادت ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی صورت میں، پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کی صورت میں، اور دوسرے اس کے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ہماری آرمڈ فورسز ہیں، جن کے سربراہ CDF چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف میر ہیں۔ ابھی تک ایسے کسی فورم سے صوبائی حکومت کے سامنے یہ تجویز نہیں آئی کہ جو مسلح دہشت گرد ہیں اگر وہ دہشت گردی اپنی جاری رکھتے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ آنے والے دنوں میں کوئی ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں، ایسی کوئی چیز صوبائی حکومت کے علم میں۔ صحیح، اچھا یہ تو وزیر اعظم نے تو آج بڑا یہ کلیئر کہا ان کے، بلکہ جو میں کوٹ کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو حب الوطنی جو ہے وہ نہیں قرار دیا جا سکتا جو اپنے مسائل کے آڑ میں بندوق اٹھا لیں۔ یہ تو آج وزیر اعظم کی جانب سے بھی یہ کلیئر کیا گیا، لیکن جس طرح سے آپریشن جاری ہیں ہم نے دیکھا، وہ 49 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا مختلف علاقوں میں، اور ایک طرف یہ آپریشنز ہیں۔ آج جو آرمی چیف جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے بھی آج بات چیت کی ہے، مائدین سے بھی ملے ہیں، اور مستقبل جو پاکستان اور بلوچستان کو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمیشہ ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ تو اس سارے عمل میں جو ڈائلاگ والا عمل جو وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے، وہ پھر سیاسی لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ ایز سچ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو مسائل آ رہے ہیں کسی طرح سے کہ یا پھر وہ واقعی ان لوگوں کو کے ساتھ کوئی بیک ڈور کوئی بات ہو رہی ہے جو ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ ہتھیار ڈالنے والے تو بہت سے لوگ ہیں، آپ ریسنٹلی ان کے سامنے بھی لاتے رہے ہیں، وہ قومی دھارے میں شامل ہوتے رہے ہیں، کوئی بیک ڈور ایسی کوئی چیزیں چل رہی ہیں؟ کیونکہ ڈائلاگ اس وقت مرکزی خبر بن کر سامنے آیا ہے پاکستان کی میڈیا میں۔ دیکھیں مدثر، میں اگین اس بات کو ریپیٹ کروں گا، یا بلکہ اس کو اس طریقے سے مزید کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اپنی پوزیشن پہ کلیئر ہیں، لیکن پاکستان میں بلوچستان کی صورتحال پر کس فریق کے ساتھ کب ڈائلاگ کرنا ہے، اس کا فیصلہ اکیلے بلوچستان کی صوبائی حکومت نہیں کر سکتی۔ اس فیصلے میں وفاقی حکومت کا شامل ہونا ضروری ہے، ہمارے عسکری اداروں کا شامل ہونا ضروری ہے، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا انپٹ ضروری ہے۔ تو کسی ایسے فورم پہ اگر اتفاق رائے سے فیصلہ ہوتا ہے اور اکثریت رائے سے ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر بلوچستان کی حکومت بھی پابند ہوگی اس فیصلے کو ماننے میں۔ لیکن ابھی تک میں نے آپ کو کہا، جیسے آج کے دن تک پرائم منسٹر نے ایک بات کی ہے اور ایک مثبت بات کی ہے، پوائنٹ نہیں سمجھتا یا وہ کوئی بات نہیں ہے۔ پرائم منسٹر کی بات ان کا ایک اوپینین ہے، انہوں نے اس اوپینین کو رکھا ہے، آنے والے دن وقت بتا سکتی ہے۔ انہوں نے چیف منسٹر
پہ ڈسکس کیا تو کوئی چیز چل رہی ہو بیک ڈور میں جو ابھی تک میں جتنی چیز ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی جو پوزیشن ہے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. صحیح. اچھا، وزیر اعظم نے آج ایک طرف یہ بات کی ہے کہ ایک طرف بلوچستان کا یہ معاملہ ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپریشنز بھی چل رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے یہ بھی ایک بات کی کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ جو سکولز ہیں، ادارے ہیں، وہ وہاں بنانے کی بات ہو رہی ہے. جو آپ کی گورنمنٹ، جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کے جو کوششیں ہیں، اس کے بعد بلوچستان میں ایک طرف آپریشن ہے، کیا فرق کیا آیا ہے؟ اگر آپ اپنی گورنمنٹ کی بات کر لیں تو کتنا وہ ایک فرق ہے عوامی رائے میں، عوامی اس پوائنٹ آف ویو میں آپ کی حکومت کے آنے کے بعد، یعنی ایک طرف آپریشن، دوسری طرف بلوچستان کی ترقی، فرق کیا ہے؟ جس صوبے میں دہشت گردی ہو، اس دہشت گردی کے نتیجے میں ہونے والے جو نقصانات ہوں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی یا صوبائی حکومت 2 سال میں اس 2 دہائیوں کی سچویشن کو اوورکم کر لے گی تو میرا خیال ہے یہ ذرا ایک دیوانے کے خواب سی بات لگتی ہے. میں نے آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ 2-4 چیزیں بتائیں جو آپ سوال کر رہے ہیں. اس سوال کا ہم پہلے دن اپنا پروونشل پلان ترتیب دیا، ہم نے اس میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتایا کہ وارفیئر کو سیکیورٹی ادارے لیڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ پولیس کی صورت میں ہو، فرنٹیئر کور بلوچستان کی صورت میں ہو، پاکستان آرمی کی صورت میں ہو یا دیگر سول آرمڈ فورسز ہوں، ان کو انہوں نے لیڈ کرنا ہے. جو لا فیئر ہے اسے پولیٹیکل گورنمنٹ لیڈ کرے گی، اور پولیٹیکل گورنمنٹ میں صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ جو عسکری ادارے ہیں ان سب کو بہت کلیئرٹی ہے اس معاملے پہ کہ بلوچستان میں جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے اور جو کاؤنٹر ٹیررزم کا پیراڈائم ہے، ان دونوں کو اگر آپ ایک ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اس لیے کام دونوں سمتوں میں ہو رہا ہے. جہاں ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم جو ہے پروونشل پی ایس ڈی پی کے ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ بی ایس ڈی آئی کے ساتھ چل رہا ہے، وہیں پر فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ہمیں کچھ میگا پروجیکٹس ملے ہیں. اور آج ہمیں بہت خوشی ہوئی جب پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ کوئٹہ کراچی شاہراہ کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اگر یہ 100 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں تو وہ کہیں سے بھی مینج کر کے مزید پیسے بھی صوبے کو دینے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئٹہ کراچی روڈ جو ایک خونی روڈ تھی، حادثات کی وجہ سے، دہشت گردیوں کی وجہ سے، اس روڈ کو بر وقت مکمل کیا جائے اور اسے ایک پرامن اور امن کی شاہراہ کا نام دیا جائے. تو جہاں جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. دانش اسکول کا پرائم منسٹر نے ذکر کیا، لیکن جہاں جہاں پہ فتنۃ الہندوستان یا فتنۃ الخوارج کے پاکٹس موجود ہیں وہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اور وہ جاری رہیں گے. بہت شکریہ شاہد صاحب، ترجمان بلوچستان حکومت ہمارے ساتھ موجود تھے. اب کوششیں اگر اس طرح جاری رہیں تو بلوچستان کام جو ہے اور ترقی دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر کچھ مزید. ویلکم بیک. پاکستانی ٹیم انگلینڈ سے میچ ہار گئی. آج پاکستان کرکٹ کا وہ چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے جس سے ہم شاید برسوں سے دیکھنے سے انکار کر رہے ہیں. انگلینڈ نے پاکستان کو اننگ اور 103 رن سے شکست دے دی. پاکستان پہلی اننگ میں 171 رنز پر ڈھیر، دوسری اننگ میں صرف 135 رنز، اور میچ ختم ہونے کے لیے 5 دن بھی درکار نہیں ہوئے. تیسرے دن ہی پاکستان کی کہانی ختم ہو گئی، لیکن اصل شکست صرف سکور بورڈ پر نہیں لکھی. اصل شکست تو یہ ہے کہ آج برطانوی میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ انگلینڈ کے دورے پر موجود پاکستان ٹیسٹ ٹیم 50 برسوں کی کمزور ترین ٹیم ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کے پاس نہ رفتار ہے، نہ مزاحمت، نہ مستقل مزاجی. فیلڈنگ میں ایسی غلطیاں کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے. بیٹنگ میں ایسی بے بسی کہ ایک وکٹ گرتے ہی پوری اننگ بکھر جاتی ہے. اور بولنگ میں وہ خوف کہاں ہے جس کا نام کبھی پاکستان کی تیز رفتار گیند بازی ہوا کرتا تھا. اور المیہ یہ ہے کہ ہم ہر شکست کے بعد ایک نیا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. کبھی پچ خراب، کبھی موسم خراب، کبھی کپتان خراب، کبھی کوچ خراب، کبھی سلیکٹر خراب، کبھی سینئر کھلاڑی دستیاب نہیں. مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ پاکستان کرکٹ کا نظام خود کب ٹھیک ہوگا. ہر چند ماہ بعد کپتان بدل جاتا ہے، کوچ بدل جاتا ہے، سلیکشن کمیٹی بدل جاتی ہے، حکمت عملی بدل جاتی ہے، لیکن ایک چیز نہیں بدلتی اور وہ ہے شکست. اور شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ کہ ہم شکست کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا پاکستان کے خلاف کھیلنے والی ٹیمیں سوچتی تھیں کہ آج پاکستانی بولرز کیا کریں گے،
آج سوال یہ ہے کہ پاکستانی بیٹنگ کتنی دیر کھڑی رہے گی۔ ایک زمانہ تھا پاکستان کے پاس ایسے کھلاڑی تھے جو مشکل حالات میں میچ کو گردن سے پکڑ لیتے تھے۔ آج مشکل حالات آتے ہی پوری ٹیم اپنی گردن جھکا دیتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں۔ ٹیلنٹ شاید واقعی موجود ہے، مگر ٹیلنٹ کو کھلاڑی بنانے والا نظام کہاں ہے؟ انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی ناقص کارکردگی کے بعد بدترین شکست پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا میر صاحبہ، سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم رہی ہیں، براڈ کاسٹر ہیں کرکٹ کی، اور آئی سی سی ہال آف فیمر ہیں۔ بہت شکریہ ثنا صاحبہ آپ کے وقت کا۔ ویسٹ انڈیز میں جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کرکٹ بہتر ہوئی، سیکنڈ میچ میں بڑا زبردست پرفارم کر لیا اور لگ رہا تھا کہ انگلینڈ ٹور بہتر ہوگا، پھر پریکٹس میچ میں بھی پاکستان نے جیت لیا، لیکن برا یہ ہوا کہ بابر اعظم اس میں زخمی ہو گئے اور انجرڈ ہونے کے بعد وہ اس میں موجود نہیں تھے۔ لیکن پاکستان کی جو بیٹنگ کی سچویشن ہم نے دیکھی ہے کہ دونوں اننگز میں وہ ایک میں 200 نہیں ہوا، دوسرے میں 150 بھی نہیں کر پائے، لیکن اسی پچ پہ ایک اننگ میں 400 سے زائد رنز انگلینڈ نے کیے ہیں۔ کیا بنیادی وجہ یہ رہی؟ پاکستان ٹیم کو پریشر میں رہی ہے یا کوئی اور ایشو رہا اس پورے میچ میں؟ دیکھیں جی، ریالٹی چیک آپ کو ملا ہے، ایک جو ٹاپ سائیڈ ہے اس سے جب آپ کھیلیں گے ان کی ہوم کنڈیشنز میں تو کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آپ۔ ویسٹ انڈیز کا پہلا میچ بھی وہ بڑا کمپریہنسولی جیتے، اور سیکنڈ میچ میں ان سے بہت بڑا ٹیکنیکل بلنڈر ہوا کہ انہوں نے اسپن وکٹ بنا دی، جس کی وجہ سے پاکستان اس سیریز میں واپس آ سکا۔ اگر آپ سیم کنڈیشنز اور جہاں پہ تھوڑا باؤنس دیکھیں، جہاں ویسٹ انڈیز میں بھی دیکھا تھا، تو یہی صورتحال رہی پاکستان کی۔ تو لیڈز میں مجھے تو یہی خیال تھا کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ لیڈز ایون دو کہ ہیٹ ویو بھی چلی انگلینڈ میں، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ پچ پہ کل بھی اسپن ملا، موسم کی وجہ سے پچز کا بیہیویئر بدلا ہے، لیکن پھر بھی انگلینڈ کے بولرز ایسے ہیں جو باؤنس اور پیس ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہی اندازہ تھا کہ وہ مشکل کریٹ کریں گے۔ ہم لوگوں کا انفارچونیٹلی بیٹنگ آرڈر سٹیبل نہیں ہے۔ ہم بابر کے باہر ہونے سے ایک دم سے ٹیم میں اتنی چینجز کر دی، عامر جمال کو نہیں رکھا گیا، 3 سیمر سے آپ چلے گئے، اور ایک ہی طرح کی پیس کے بولر زبیر شاہ کا استعمال بھی نہیں ہوا۔ تو بہت سے ایسے فیکٹرز تھے۔ پھر علی عثمان نے، لیکن میرے نزدیک ساجد خان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، بیکاز وہ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ٹیل کے ساتھ باری کرنے کے لیے لوگ چاہیے۔ تو بہت سی چیزیں جو پاکستان کو سوچنی ہوں گی اگلے میچ سے پہلے، اور بہت کوئک ٹرن اراؤنڈ کرنا پڑے گا۔ اچھا، لیکن ثنا میر صاحب، پاکستان کے یہ بھی اب کہا جا رہا ہے نا کہ بیسٹ کنڈیشن پھر بولنگ کے حوالے سے مل گئی تھی، کیونکہ پچز جو ہیں وہ کور رہیں موسم کی وجہ سے، لیکن محمد علی ہوں، عباس ہوں، بولنگ میں وہ ان کا ردم نہیں نظر آیا، وہ ایکشن نہیں نظر آئے۔ کیا وجہ تھی؟ ایگزیکیوشن کا فقدان تھا یا کوئی فٹنس کے پرابلم ہے کہ وہ بولنگ اس طرح سے کر ہی نہیں پائے؟ دیکھیں، شروع میں محمد عباس کو اگر شروع میں دیکھیں تو انہوں نے اچھی بولنگ کی، لیکن دوسرے اینڈ سے ان کو بالکل ہی کوئی مدد نہیں۔ محمد علی اس طرح سے بولنگ نہیں کر سکے جیسے ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ تو جب بولنگ میں بھی پارٹنرشپ اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے جتنی بیٹنگ میں امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو جب ایک سائڈ سے رنز لیک، آپ کا بولر اچھی بولنگ کر بھی رہا ہوتا ہے، وہ بھی افیکٹو نہیں ہو رہتا، جس کی وجہ سے پھر کوئی پریشر آپ بلڈ ہی نہیں کر سکے۔ وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا۔ اور فٹنس کا مسائل تو ہیں، آپ اپنی فیلڈنگ کا جو سٹینڈرڈ ہے ادھر سے اندازہ لگا لیں، چاہے وہ گراؤنڈ فیلڈنگ تھی، چاہے وہ کیچنگ تھی، ہر جگہ پر پاکستان نے سفر کیا ہے۔ تو اس میں بہت عمل دخل آپ کی فٹنس کا بھی ہوتا ہے۔ ان کے فاسٹ بولرز ڈائیو بھی کرتے ہیں گراؤنڈ میں، اس طرح سے بھی جان مارتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے فاسٹ بولرز انفارچونیٹلی 3 ہی کھلائے ہیں، چوتھا آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، تو وہ پھر گراؤنڈ میں بھی ان کی سٹفنس نظر آئی۔ اور اسپنر کے ساتھ یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کے فاسٹ بولر کو ریسٹ بھی اتنا نہیں ملتا، کیونکہ وہ اپنے اوورز کوئکلی کر لیتے ہیں۔ سو یہ سب چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے جب آپ ٹیسٹ میچ کی 11 بناتے ہیں، تاکہ آپ کے جو پریمیئر بولرز ہیں، فاسٹ بولرز ہیں، ان کو انف ریسٹ ملے اور وہ فریش ہو کے واپس آئیں۔ آپ کے خیال میں عبید شاہ کو اس میچ میں ورائٹی کے لیے چانس دیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں، میرے خیال سے تو اسی لیڈ میں سب سے زیادہ
آپ کو ایک ایکس فیکٹر لے کر چلنا تھا. آگے لارڈس کی بھی پچ تھوڑی اس وقت ٹائرڈ پچ ہے بیکاز بہت کرکٹ اس کے اوپر ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ایج بیسٹن ہے جو لاسٹ میچ ہے وہ تو ویسے بھی اس کا تھوڑا سا زیادہ آن دا سلوور سائڈ. برمنگم میں جو آپ کا آخری میچ ہے تو سب سے جو تیز اور بہتر پچ تھا وہ لیڈس کا ہی تھا جس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے یہ ٹرک کو مس کیا. اچھا بالرز کے حوالے سے پہ تنقید ہو رہے ہیں لیکن ہم نے بیٹنگ میں بھی دیکھا پہلی اننگز میں عبداللہ شفیق اور امام الحق نے کچھ سٹے کیا, ریزسٹنس دکھائی, دوسرے میں وہ بھی خاطر خواہ اس طرح سے چیزوں کو آگے نہیں لے کر پائے. کیا وجہ ہے؟ سکل سیٹ کا یا مائنڈ سیٹ کا ایشو آ رہا ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ اس طرح سے ریزسٹ بھی نہیں کر پا رہی ہے, سٹے بھی نہیں کر پا رہی, سکور تو بعد کی بات ہے. دیکھیں اسکل کا بھی ایشو ہے. اگر بال لیو کرنی ہے تو کیا آپ کے ٹیکنیکل ایسپیکٹس کون سے کور کرنے ہیں. اندر آنے والے بال پہ خاص طور پہ سلمان علی آغا کو, رضوان کو ایک ہی بال تنگ کر رہا ہے, اس کو کسی طرح سے آپ کور نہیں کر پائے. تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. ٹیکنیکل سائڈ پہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. اور سب سے وہی بات ہے, الارمنگ بات یہ کہ یہ آپ کے میجورٹی اس میں ٹاپ ہی پلیئرز ہیں. شان مسعود بھی تھے, سعود شکیل بھی تھے, عبداللہ شفیق بھی تھے, صرف ایک بابر اعظم نہیں تھے. تو آپ کا جو بیسٹ آپشن تھا ایٹ لیسٹ بیٹنگ میں, بولنگ میں چلے ہم اور بھی آپشنز کر سکتے ہیں, پر بیٹنگ میں ایک بابر کے علاوہ کافی اچھی آپ کے پاس وہ لوگ تھے جو جنرلی رنز کر سکتے ہیں. اب اذان اویس کا بھی دیکھنا ہوگا کہ آگے آپ ہاں جی کس طرح سے ان کو لے کے چلیں گے اگلے میچز میں. لمبی سیریز ہے اور اپنے آپ کو اپلائی بہتر کرنا پڑے گا. بہت شکریہ حسن امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق کپتان. اور اب دیکھیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ کم بیک کیسے کر سکتی ہے. یہ تو تیسرے دن میں پاکستان ملا کر بھی جو ہے وہ 400 رنز نہیں کھڑا کر پایا ہے. اگلے آنے والے میچز میں صورتحال کیا ہوتی ہے دیکھیں گے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.